bidders can see their bids online. There would be a dashboard available at the NHA. Since it would be an online system, so whoever is there, they can see what the processes are being taken. And similarly, the complaints would also be redressed online. Next. So now we come to the e-billing system. So this year, NHA is executing 32 projects, and they would be paying about 155 billion this year. Although this number varies, sometimes if the number of projects are more. Annually, about more than 350 bills are processed, and all of this takes place manually. Next. So, इसमें भी without going into the details, आपको सर पता है एक तो जिस वक्त bills आते हैं, so the person has to come, they have to come to the NHA office, meet the people, get the bills processed. So, इसको भी sir we've tried to eliminate, and the new system would be that the bill would be put into the system totally electronically. Then it would be going to the consultant would be doing due diligence, whatever the processes they have to complete. And then sir, finally through the finance wing of the NHA, the payment would be released to the contractor or the beneficiary. And then the beneficiary would be giving his acknowledgement that he has received the payment. Next. Again, sir, we would be improving the ease of doing business. The bill processing time would be reduced by more than 45%. The system has its own controls, so whatever PEPRA proposes or whatever the PEPRA controls are, so if there's any deficiency, the bill will not go forward. So the SOPs and the systems of NHA would be automatically controlled in this system. There will be real-time reporting. There would be a dashboard available with the NHA. Same would be available with the beneficiary or the contractors also, so they can sort of see online where their bills are pending, or if there is any problem, so they can sort of know where the problem is and then can remedy this situation. Next. So the final initiative, although a number of initiatives, but because of the paucity of time, I'll just be alluding to 3 of them, would be the GIS system. So at the moment, the NHA has an inventory in excess of 3.5 trillion rupees. So this is a huge number. But unfortunately, this is being maintained manually. So all the roads, bridges, fixtures, etc., they are maintained in their books. Similarly, sir, there are about 3,000 commercial entities on the right-of-way of NHA. And from this, they derive about 1.8 billion of revenues each year, for which goes into the budget of the NHA. But due to the fact that this system is not digitized, there is no transparency. And they actually have very little knowledge of maybe the inventory might be more than this. So to cater for this, the NHA went for a GIS system. They've GIS mapped their entire network of about 12,000 kilometers. This has already been completed. So in addition to this, the complete information of the assets and amenities, which again were actually in a manual form, all the commercial buildings, filling stations, and everything like that, they are also in the GIS map of the NHA, which is available on the net. Sir, after completion of this GIS mapping, they've been able to identify an additional 175,000 commercial entities, so which were not on the radar before the system came into effect. Next. So the benefits are quite obvious. So they would be able to inventorize all their assets, enhance more revenues. Sir, they had 1.8 billion revenues, so it's 1,75,000. So you can see the
the quantum of revenue leap that we would be achieving. Sir, another very important fact was that encroachments took place and they were being removed or being identified through manual, through their officers who went over there. But this was not a good system. Normally encroachments took place, they were regularized, and no revenues were coming. So another very important fact is that once, because this GIS system has layers of information, it has the geometry of the road, it also has what are the issues if the driving conditions are not safe. That again is a part of the layers. So in this way, so they would be, by one click of a button, they can see the entire gambit of whatever the issues are with their network. Next. Sir, now we are going a step ahead. Now we have finalized an agreement with Suparco that through satellite technology and artificial intelligence, we would be able to manage our entire network through satellites. And the frequency can be between 3 to 6 months if the road is data on a monthly basis with high resolution images. So this is very important. At the moment, the route planning, the assessment of the land cover, sir, once the acquisitions take place, it's all done through manual. The person goes over there and they say this is the building, this is the cover. But now we would be able to see what the land cover actually is. So the malafide which take place in the manual system would be removed. Again, the entire system would be monitored through satellite. Whatever the development activities are taking place, instead of going over there, they can just, through a click of a button, get high resolution, real-time images of that development work. Similarly, sir, the encroachments would be removed, and if somebody wants to regularize the amenity over there, they can also apply online. Next. Sir, I just, because of, sir, like I stated before, just due to the paucity of time, but sir, we are also preparing a 25 years business plan of NHA. So we want to see what the new areas of revenues are, not only the areas of revenues, but how also to transform NHA into an entity of excellence. So everything which we are doing would be plugged into that business plan. So thank you very much for your patience, sir. Thank you. I now request the Minister Communications to present his speech. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Prime Minister साहब, ये आज जो ई-प्रोक्योरमेंट के हवाले से और GIS मैपिंग के हवाले से लॉन्चिंग हो रही है किस्म की, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट हम पहले कर चुके हैं। इसका आगाज हुआ था सर, एक तो आपका मंशूर और आपकी पहली स्पीच जब आप प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो उसमें आपने तमाम मिनिस्ट्रीज को इस हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह कर दी थी। हमारे इदारे जो खसारे में थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, गवर्नेंस का कोई निज़ाम नहीं था, तो सर 4 बुनियादी उसूल आपने बताए और उसका आगाज खुद से किया, ऑस्टेरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फिर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो इसी विजन के मुताबिक हमने काम का आगाज किया और NHA में इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा है कि एक तो ई बिलिंग का हमने वहां से आगाज किया। ई बिलिंग मतलब ये कि जब बिलियंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, करोड़ों में पैसे दिए जाते हैं, तो कोई भी आप अपने पैसे वसूल करने के लिए जो कमीशन कल्चर था पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा था। तो हमने पहले हकला डीए खान का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शाहरा थी, हमने वहां से पायलट प्रोजेक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर साहब आज पूरी पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद ई प्रोक्योरमेंट पे मुकम्मल तौर पे जाने के बाद हम आज आप इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये वही जिम्मेदारी है NHA और वजारत मवासिलात की। जब आप बात करते हैं तो साबिक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म इस महकमे को अपने पास रखता था और हम कैपिटलिज्म के लिए चीज की बात करते हैं
پورے چیپٹر جو کرپشن کے اوپر لکھا کیا تو اس میں پہلا موٹر وے جب بن رہا تھا اس میں کتنے ملین پاؤنڈز کی کمیشن اور کک بیکس دیا گیا، وہ بھی اس کتاب کی زینت بنا. تو کیسے اس نظام کو اس لیے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد سر ایک اور حکومت آتی ہے زرداری صاحب کی، جو فیک اکاؤنٹس کی JIT بنتی ہے، اس میں نام جو سامنے آتے ہیں وہ کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اس محکمے کی جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے ڈال رہے ہیں. تو وہ کس طرح اس نظام کے بینیفیشری تھے، جو کمیشن کلچر، کک بیکس، پھر کرپشن، پھر مجھ سے منی لانڈرنگ. منسٹر عمران خان کا ویژن تھا کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے. سب سے پہلے آپ نے جو محکمہ ہے NHA جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں بلینز کے روپیز ہوتے ہیں، سڑکوں کے منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے اس ویژن کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے ای بلنگ کا پائلٹ پروجیکٹ کیا بلکہ ہم ای بلنگ کے اوپر اور ای پروکیورمنٹ کی طرف مکمل طور پہ چلے گئے. ہم نے کمیشن کا، کک بیکس کا، کرپشن کا رستہ مکمل طور پہ اس محکمے کے اندر بند کر دیا. پھر ایک اور تھا سر GIS میپنگ. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر آپ نے ویژن دیا صرف سسٹینیبلٹی کا کہ سڑکیں بنے گی لیکن NHA ریونیو اتنا کمائے گا کہ اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے گی. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن کے ساتھ NHA کی ریونیو کو بڑھانے کا ویژن ہمیں دیا. سر ہم نے ایک تو ٹرانسپیرنسی یہ ہوا کہ میں اگزامپل دے دوں کہ ہمارا ایک ریسٹ ایریا تھا جو کہ مسلسل حکومتیں جب بدلتی گئی وہ ایکسٹینشن دیتے گئے اور 17 لاکھ ایک سال کا NHA کو آمدن جاتا تھا. جب ہم نے اوپن بلڈنگ اس کی اور یہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے تو 65 لاکھ پر منتھ پہ وہ چلا گیا. 17 لاکھ ایک سال کا وہ لیتے، 65 لاکھ ایک مہینے کا. تو اس طرح کی چیزیں کر کے ہمارا اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ریونیو میں ٹوٹل انکریز جو ہے وہ 50 بلین کا، مطلب کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی والا بھی ساتھ میں لیتے 100% سے زیادہ ہمارا انکریز بنتا ہے. پھر اس کے بعد GIS میپنگ کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ نہ صرف ہم نے یہ کہ ٹرانسپیرنسی بھی لے کے آئے، اب ہم نے رائٹ آف وے کا استعمال پراپر کر کے کہ کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ کیا ہو رہی ہے، وہاں سے کتنا ریونیو بننا چاہیے تھا جو کہ نہیں آ رہا، اور کتنا کمرشل ایکٹیویٹیز ہم مستقبل میں کر سکتے ہیں، یا مستقبل میں جب ہم سڑکیں بنائیں گے تو ہماری پلاننگ اور جو موجودہ سڑک ہے اس کی مانیٹرنگ، آنے والی جو سڑکیں اس کی پلاننگ کے وقت جب ہم لینڈ ایکویزیشن کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں. ڈیلے مینس کاسٹ اسکیلیشن، قوم کے خزانے کے اوپر مزید بوجھ، مزید آپ کا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے. لہٰذا GIS میپنگ سر ہم نے آغاز کیا. ہمیں تقریباً 1,75,000 نئے جو بزنسز ہو رہی ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے NHA کے رائٹ آف وے پہ، وہ ہمارے سامنے آ گئے. یہ کوئی ون ٹائمر ریونیو نہیں ہوتا، یہ NHA کو آپ نے مسلسل ہر سال پے کرنے ہوتے ہیں جو کہ نہیں پے ہو رہے تھے. تو اب NHA کا رائٹ آف وے مکمل طور پہ GIS میپنگ اس کی ہو گئی. ہمیں اپنے ایک ایک ایسٹ کا پتہ ہے، ہمیں اپنے 12,000 کلومیٹر کی سڑکوں پہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا ہمیں علم ہے. جو رائٹ آف وے دے گئے یا دیے جائیں گے اس کا ہمیں ٹرانسپیرنسی کا علم ہے. جو ہماری سڑکیں موجودہ ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ کرنی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سڑکوں کی حالت کیسی ہے، وہ تمام چیزیں بھی اب ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ آ چکے ہیں. اور مستقبل میں جو سڑکیں بنائیں گے تو اس کے لیے پلاننگ کے لیے بھی ہمارے پاس GIS میپنگ مددگار ثابت ہوگا. پرائم منسٹر صاحب یہ بات جب میں نے کی تو آپ کی ویژن اکاؤنٹیبلٹی بھی تھا. NHA نے اپنے آڈٹ کر کے اسپیشل آڈٹ، پھر اس کے ساتھ ہماری آڈٹ ریکوریز 2,000 کروڑ مطلب 20 بلین ہم ریکوری کر چکے ہیں اس وقت تک. نہ صرف ٹرانسپیرنسی لے کے آ رہے ہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ساتھ میں پرانے پروجیکٹس جو ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ٹوٹل ملا کے ہماری اس وقت 20 بلین کی ریکوری بھی ہو چکی ہے. اور 4 ارب کا تقریباً اس میں جو ہمارے زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے تھے اس کی بھی ہم ریکوری کر چکے ہیں. اس کے ساتھ جب یہ باتیں میں کر رہا تھا، ہم ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بنائی، پھر ہم کہتے کہ نہیں دیکھیں اقوام متحدہ میں اسلام کا ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی ہے، کہتے کہ سڑکیں بنائی. ہم کہتے کہ غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام لے کے آئے، غربت کا خاتمہ ہوگا احساس کے نام سے، سڑکیں بنائی. سڑکوں پہ جو لوگ سو رہے تھے ان کو ریاست کا مہمان بنا دیا، سڑکیں بنا دی.
ہم کہتے کہ مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت نصاب کارڈ دے دیا، کہتے کہ سڑکیں بنائی. ہم کہتے کہ آپ کو ڈومور کہتے تھے، آج دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہے، کہتے کہ سڑکیں بنائی. تو سنیے، آپ سڑکیں بناتے تھے تو کہتے تھے کہ گاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس وقت ہماری پہلے 2.5 سال کے اندر پرائم منسٹر صاحب ان سے 3 گنا زیادہ سڑکیں یا شروع ہو چکی ہے، یا ہم ان 3 مہینے میں شروع کرنے جا رہے 6147 کلومیٹر کی سڑکیں. اور میں پرائم منسٹر صاحب بڑی سڑکیں جو اب ہم نے آغاز کیا، M8 کا ہم نے آغاز کیا، ہم نے خزدار وسیمہ کا آغاز کیا، ہم نے راٹوڈیرو پروجیکٹ کا آغاز کیا، ہم نے مغربی روٹ سی پیک کا ہماری دور میں آغاز ہوا، ہمارا درا دمخیر کا پروجیکٹ اگلے مہینے انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہو جائے گا شروع کر کے. اور جو اس وقت ہمارے جو پروجیکٹ اناگوریشن کے لیے تیار ہے، ہم آپ سے ٹائم مانگیں گے. کوئٹہ بائی پاس ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ڈیرہ مراد جمالی کا، چترال شندور کا، لودھرا ملتان کا. لیکن میں وہ پروجیکٹس بتاؤں گا جو ہم ان 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ گراؤنڈ پہ شروع کریں گے. لیکن وہ ہے قوم کا پیسہ نہیں لگا رہے. عمران خان نے ہمیں یہ کہا، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئے. پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری یہاں پہ انویسٹمنٹ بڑھے، لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اہم ترین پروجیکٹ جو اپریل سے انشاءاللہ گراؤنڈ پہ ہمارے جس کے ٹینڈر بھی آ چکے ہیں، کچھ کی EOI آ گئی، کچھ کا پروسیس مکمل ہو گیا. اہم ترین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں ہم سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا آغاز کریں گے. دیر موٹر وے کا ہم آغاز کریں گے. پشاور سے ڈی خان 260 کلومیٹر کا اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے. حیدرآباد سکر کا 300 کلومیٹر اس کا آغاز کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب آپ کا یہ بھی جان کہ جو علاقے محروم رہ گئے ان علاقوں کو اٹھانا، جس طرح احساس اور باقی پروگرام ہے. تو بلوچستان کو مغربی روٹ کا وہاں سے آغاز ہوا، ہمارا مغربی روٹ سی پیک کا شامل ہو گیا، ہماری میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا ان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. تو مغربی روٹ چترال سے شندور، پھر دیر چکترا، سوات موٹر وے، پشاور ڈی خان جوب کچلاک، تو ہمارے یہ مغربی روٹ بھی مکمل ہو جائے گا. 2 علاقے پنجاب کے اندر بھی جو ایگنور رہ گئے تھے. نمبر 1 GT روڈ کے حوالے سے ایک سیدھا موٹر وے تو ضرور بنایا گیا تھا، لیکن GT روڈ کی بری حالت اور GT روڈ کے وابستہ جو اضلاع ہے ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ہمارا انشاءاللہ اپریل کے بعد جس وقت بھی آپ ٹائم دیں گے سر، اہم ترین موٹر وے سیالکوٹ سے کاریا سے پنڈی، یہ موٹر وے بھی انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر جون سے پہلے اس کا آغاز کریں گے. اور بلکسر سے میاوالی مظفر گڑھ، جس سے بھی آپ پوچھے تو وہ خونی سڑک بن چکی تھی ان کے لیے، ان علاقوں کو بالکل اگنور کیا تھا. پھر ڈی جی خان. تو ہماری یہ چند پروجیکٹس میں نے آپ کو بتا دیے. جب آپ بات کرتے ہیں سڑکوں کی تو سڑکیں تو الحمدللہ ہم نے 2 حکومتیں جو گزری 3 گنا اس سے زیادہ شروع کی یا بنانے جا رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے سڑکیں تو بنانا آپ کا کام ہے. NHA کا ٹرانسپیرنسی لائے، اکاؤنٹیبلٹی کرے، سسٹم کو ٹھیک کرے، ریونیو بڑھائے، بزنس پروپوزل لے کے آئے، انویسٹمنٹ لے کے آئے. پھر عوام کا پیسہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ صحت، تعلیم، پانی، اس کے اوپر وہ پیسہ لگے اور آپ سیلف سسٹینیبل بن جائے اور خود اپنی سڑکیں بنائے. پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اتنا کام تو نہیں کر سکتے جس انداز سے آپ اس قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن NHA منسٹری آف کمیونیکیشن اپنے سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چیئرمین کیپٹن سکندر قیوم صاحب کا، IG صاحب کا، پوری ٹیم کا، کہ ہم بھی لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. کبھی آپ کو NHA میں جب سے حکومت بنی ہے آپ کو کک بیس کا کمیشن کے نام سے یہ محکمہ جانا جاتا تھا، وہ سلسلہ تو ہم نے بند کر دیا. لیکن انشاءاللہ ہم NHA کو 50 بلین سے ریونیو ہم نے 2 سال میں بڑھائے، لیکن ان پروجیکٹ سے اور ان انیشیٹو سے ہمارا ریونیو مزید بڑھے گا. 100 بلین کا ہم نے ٹارگٹ اپنے لیے رکھا ہوا ہے. جب ہم چھوڑ کے جائیں گے پلس 100 بلین پلس ہمارا ہر سال ریونیو آئے گا. سڑکیں ان سے زیادہ بنائیں گے، اپنے پیسے سے بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے بیڈنگ، ای بلنگ اور GIS میپنگ کے نظام کی افتتاحی تقریب آپ الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو مراد سعید آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، ظفر آپ کو، DG صاحب آپ کو، کہ NHA کے اندر جو یہ آپ نے
امپروومنٹس کی ہیں میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان تو یہ ہے نیا پاکستان. مطلب کہ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے, ڈیجیٹائزیشن کی طرف, جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, اور فیوچر یا ڈیجیٹائزیشن کا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی, یہ ای بلنگ, ای بڈنگ, اور پھر وہ جو جی آئی ایس میپنگ, اس سے یہ ہوگا کہ اس سے تو آخر میں جی آئی ایس میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے. پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھی, انگریز کے زمانے میں تو گھوڑوں پہ جاتا تھا. تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے. لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ, ای بڈنگ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی. کرپشن اس طرح کہ ایک تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے وہ ایک بڑا ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا, اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر, اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں. سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی, اس کا لوگوں کو نقصان پھر سے بنانی پڑتی تھی, یعنی ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا. اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی. اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا, اس کا بھی جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے, اس میں بھی یہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے, ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں. ایک سسٹم کے اندر ایک آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا, تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی. میں آپ کو مثال دوں, ہم نے آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر کینسر ہاسپٹل میں ہم نے سارا فیصلہ کیا کہ پیپر لیس ہوگا سب کچھ. ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی پرچیاں نہیں چلیں گی وہاں, صرف اور صرف ہر چیز آن لائن آ جائے گی, دوائیں سب کچھ آن لائن دی جائیں گی. ہم نے سافٹ ویئر ان ہاؤس ڈیولپ کیا شوکت خانم میں, اور اس سے ایک دم کسی قسم کی کرپشن جو تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی جو بھی کوئی سمجھتا تھا کہ دوائیوں کے اوپر پیسہ امپاسبل ہو گیا, لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ کہیں کسی چیز پہ پیسہ بنائے. اور ادھر سے یہ 20 سال پہلے وہاں کیا, اور میں 20 سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج 2021 کے اندر ہم یہ چیزیں ابھی بھی ہم پاکستان میں نہیں کر سکے. اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے. سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے سٹیٹس کو چینج کرنا. تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے, جو وہ لوگ جو ان کو آپ مافیا کہہ دیں, ان کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں, وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے. اور یہ جو آٹومیشن ہے, جب ہمیں دنیا میں پتا ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا, میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شوکت خانہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک دم تبدیلی آ گئی وہاں. یعنی ناممکن ہو گیا کسی کے لیے کسی قسم کی رشوت دینا لینا, دوائیوں میں گھپلا کرنا. تو باقی ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر لوگ ایک پورا ایک کرپشن کا نظام چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ شوکت خانہ میں ہمیں ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بتاؤں گا نہیں کون سا ادارہ, انہوں نے 3-4 لوگوں کا علاج کروایا شوکت خانم سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیسے دیں گے. تو ادارے نے پیسے دے دیے, ان جو مریضوں کا علاج ہوا. تو شوکت خانم اب جو کہ 75% کینسر کا مفت علاج کرتا ہے, یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, وہ چیک گورنمنٹ ادارے کے پاس لے کے گئے. وہ گورنمنٹ کا ادارہ شوکت خانم سے کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمیں اتنی کمیشن دو.
ایک چیریٹی ہاسپٹل سے وہ کمیشن مانگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو سسٹم ہی یہی ہے، جو چیک کلیئر کرواؤ گے اتنے پیسے دو گے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر اتنا سارے رشوت کے نظام کو ایکسپٹ کر بیٹھے. کبھی کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. کوئی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا جس کے اندر اس طرح کی رشوت، سب کو پتا کہ رشوت چل رہی ہے، رشوت چلتی رہے. اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے، سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے، کیریکٹر والے لوگ تھے. کوئی بددیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے، لوگوں کو ریسپیکٹ کرتے تھے، ان کی امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اور یہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی، تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، رسپیکٹ تھی ایک دنیا میں. کیونکہ قوم تب ایک لوگ اس طرح جو ایک قوم کو جو آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے، ہم نے سچائی سے دور ہوئے، رشوت ایکسپٹ کرنی شروع کر دی، لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی. ابھی یہ کیا ہے، یہ جب ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہ کو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کہہ رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سسٹم، سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو این ایچ اے کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنایا، فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنایا. تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے کہ غلط چیز نہیں ہو رہی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ یہ جو میں تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لندن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک امیر ہوتا ہے. آج ہم مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں جنہوں نے حکومت کی ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں. آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور لگے گا وہ غریب ملک ہے. جب آپ ان کے پرائم منسٹرز کو، پرانوں کو دیکھیں گے، ان کو جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے، ان کے جب یونائیٹڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس UN کے اندر،
تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے, کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوٹل کے اوپر پورے جو سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدھر سے شروع ہوا تھا ہمارا سویلائزیشن, جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی, تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے, کسی نے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے, جو پیسہ ریاست میں زیادہ ہوتا تھا اپنے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے, قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے. فلائی ریاست بنائی انہوں نے. اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک اتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلائی ریاست, اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. تو میں مراد آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا. دیکھیں آپ NHA میں جب شروع ہو جائے گا, سب سے زیادہ پیسہ تو سڑکوں پہ بنتا ہے, سب سے زیادہ کمیشنز تو سڑکوں کے اوپر بنتی ہے. تو یہ جب آپ اس کے اوپر اس طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, اس کا مطلب کہ آپ نے مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پیسہ بنانا, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور یہ جب سب سے زیادہ ادارہ جدھر پیسہ بنتا تھا, جب ادھر سے چینج آئے گا تو انشاءاللہ باقی بھی. اب جو اگلا ادارہ ہے FBR, سب سے بڑا چینج آئے گا جب FBR پوری طرح ڈیجیٹائز ہو جائے. اور وہ بھی تھوڑی سی بڑی ریزسٹنس آئی شروع میں, لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ گرمیوں تک, جولائی تک FBR کے اندر مجھے ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن چاہیے. اور انشاءاللہ تب آگے آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں کیسے اوپر جاتی ہے. اور جیسی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے ہمارے ملک میں پیسہ آ جائے گا اپنے ان لوگوں, تعلیم پہ خرچ کرنا, اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا, اس کو فلائی ریاست بنانا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا, انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا. قوم تو تب امیر ہوتی ہے جب اس کے انسان امیر ہوتے ہیں, اور جو ایک قوم کی پہچان تب ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے سب سے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے, کمزور لوگوں کو کیسے رکھتی ہے. امیر لوگ بھی کیسے رہتے, اس کے جو کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس ریونیو بڑھتا رہے گا, FBR کے اندر ریفارمز آتی رہیں گی. کرپشن جب آپ کو مثلا اب سڑکوں کے اوپر جب ختم ہوگی تو ہمارے پاس, جو مراد نے اصل بات کی کہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے گا خرچ کرنے کا. انفراسٹرکچر کے اوپر ہم اس کو اور بہتر کرتے جائیں گے. انفراسٹرکچر جیسے ہی بہتر ہوتا رہے گا, ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ آج بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم اور منسٹریز کے اوپر بھی پریشر ڈلوا لیں گے کہ ای گورننس کے اوپر ساری سب منسٹریز جائیں, اور ان کو بھی ہم نے ٹائم سکیل دیا ہوا گرمیوں کا کہ اگلے 6 مہینے تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منسٹریز ہیں سب ای گورننس کے اوپر آ جائیں گے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے بلنگ اور GIS میپنگ کے نظام کی افتتاحی